بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अच्छा आज जो है तो लोग भी थोड़े कम हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो पुरानी जब से सुल्तानत उस्मानिया शुरू हुई थी उस वक्त से थोड़ा सा बात करूंगा, क्योंकि आप में से भी कुछ लोग लास्ट क्लास में भी नहीं आ सके थे। सुल्तानत उस्मानिया जो है वो तकरीबन 1291 बरस तो मुसलमानों की हुकूमत रही। तो उसमें से जो है अच्छे खासे साल, ऑलमोस्ट 600 ईयर्स जो है वो सल्तनत उस्मानिया रही। और वो उसकी एक तवील दास्तान है, क्योंकि उस ज़माने में बहुत से चेंजेस हुए, बहुत से ऐसे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस कायम हुए कि जो पहले कभी भी नहीं होते थे। कुछ ऐसे सैड इवेंट्स भी हुए। मुसलमानों का एक दफ़ा से फिर जो है वो दौर आया जिसके अंदर वो गोल्डन एज कहलाई, जिस तरह से अब्बासी खिलाफत में गोल्डन एज आई थी। तो उस लिहाज से उसको काफ़ी पूरी दुनिया में उनको एक मकाम मिला, जिसकी वजह से आज तक लोग जो है उन्हें जानते हैं। तो तकरीबन 1300 से लेके और 1923 तक जो है वो ऑटोमन एम्पायर्स की हुकूमत रही। लास्ट टाइम हमने काफ़ी रूलर्स जो है वो स्टडी कर लिए थे। आज जो रूलर्स हैं उनमें कोई ख़ास बात नहीं है, तो ये बहुत ही ब्रीफली मैं इन लोगों को डिस्कस कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करूंगा ताकि आप सब लोगों को चीज़ों को समझ में आ जाए इंशाल्लाह ताला। तो आज जो रूलर्स हैं वो सुल्तान सलीम 2, सुल्तान मुराद 3, सुल्तान उस्मान 2, सुल्तान महमद 3, सुल्तान अहमद 1, सुल्तान मुस्तफ़ा 1। अच्छा, ये लोग अब कभी सुल्तान कहलाते हैं, कभी खलीफा कहलाते हैं, कभी इनको बादशाह भी कहा जाता है। लेकिन ये कि इस वक्त सलीम 1 के बाद से ये सब अब खलीफा भी कहलाते हैं, क्योंकि अब इनके पास मक्के मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की जो है वो उनके उसके ऊपर भी इनका कब्जा है। तो इसका मतलब ये कि इनके जहनों में यही था कि जिसका जो है हिजाज पे कब्जा हो वो लोग खलीफा कहलाने के अहल हैं। इसी वजह से जब तक इनका कब्जा हिजाज पे नहीं हुआ था, ये अपने आप को सिर्फ सुल्तान कहलाते थे। ठीक है, ये क्विज का क्वेश्चन है, आप लोग याद रख लें। अच्छा आजकल हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं ऑटोमन एम्पायर 624 इयर्स। खिलाफत उस्मानिया हम सबको पता है कि 1299 में शुरू हुई 1923 तक, और उसके अंदर जो कंस्ट्रक्शंस हुई, जो मस्जिदें बनी, जो लोगों ने अपने अपने महल बनाए, वो उनका जो आर्किटेक्ट था सिनान, वो एक बहुत ही माहिर आर्किटेक्ट था जिसको आज तक भी लोग मानते हैं। तो उसकी वजह से उसकी जो इतनी मजबूत और वेल मेड कंस्ट्रक्शंस थी कि वो आज तक चल रही हैं। ये सारा हम लोगों ने आप डिस्कस किया था कि उस्मान 1 जो है वो चूंकि अर्तुगरुल का बेटा था ये, और इसने जो है खिलाफत समझिए कि सल्तनत जो है वो उसने इस्टेब्लिश करनी शुरू की थी, और तकरीबन वो 27 साल जिंदा रहा। उसके बाद उसका बेटा आया ओरहान खान, फिर मुराद 1 आया, फिर बायजीद, फिर बीच में तकरीबन 4 इनके बड़े खलीफा आने के बाद फिर एक सिविल वॉर हुई थी। बायजीद के 4 बेटे थे, ईसा, सुलेमान, मूसा और महमद। तो इन लोगों में इस तरह की जब जंगें शुरू हुई तो जितना इलाका इन लोगों ने कब्जा भी किया था वो लोग भी आपस में डिवाइड करके एक दूसरे से भी लड़ते रहे, और तो बड़ा एक सिविल वॉर विद इन ऑटोमन एम्पायर थी जिसकी वजह से बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन फिर महमद 1 ने आके, जो उसका 5वां बेटा था, उसने आके फिर चीज़ों को संभाला, दोबारा से रिवाइवल किया। तो इसको बाकायदा इस दौर को रिवाइवल ऑफ ऑटोमन एम्पायर भी बोलते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मल तरीके से चीज़ें चलना शुरू हुई, थोड़ी सी ग्रोथ हुई। मुराद 2 आए 22 साल, फिर महमद 2 ने पहले तो 2 साल आए फिर 30 साल हुकूमत की, और वो
سلطان محمد فاتح کہلائے. یہ جو محمد ٹو تھے یہ تقریباً 12ویں خلیفہ تھے سمجھیے. ہم لوگوں کو ارطغرل کی سیریز دیکھنے کے بعد ان لوگوں کے چہرے سے واقفیت ہوگی. سلیمان شاہ اس کا بیٹا ارطغرل، اور پھر عثمان جس کے نام سے پھر یہ پوری سلطنت عثمانیہ منسوب ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ لوگ اس میں چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں اور انمیوٹ بھی کر سکتے ہیں، انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں. آٹومن امپائر جو ہے یہ ترکی کا نقشہ ہے. یہ ترکی کا نقشہ آپ دیکھیں تو یہ آٹومن امپائر یہاں پہ ایک چھوٹا سا شہر تھا جہاں سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد وہ پھیلتے 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 وہ پورا ترکی کیا سعودی عرب اور نارتھ افریقہ، یورپ کے کچھ علاقوں میں اور ایران اور یہ ساری جگہوں پہ چھا گئی تھی. یہ میں تھوڑا سا بریفلی ریوائز کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں نے لاسٹ کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی. لاسٹ اور پچھلی رمضان سے کچھ ایک دو پہلے کی کلاس ہیں. یہ سلطان جو تھے اوٹومن امپائر کے، یہ لوگ سب اوریجنلی سلیمان شاہ جو تھے وہ کائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. ان کا پہلا رولر عثمان تھا. منگولز اسی زمانے میں آ کے منگولز نے بہت تباہی مچائی تھی ان کے علاقوں میں، تو ان کے شروع کے جو فرما روا تھے ان کو لڑکے اپنی زمینیں آزاد کرانی پڑی. اور پھر سلجوکس ایک دوسری طرف جو ہے وہ ایک سمجھیں جن کی خلافت تھی وہ سلجوکس تھے جو ترکی کے کچھ علاقے پہ اور پھر نیچے سعودی عرب اور ان جگہوں پہ قابض تھے. اور وہ لیکن یہ کہ اب آخر میں ان کا دور تھا تو وہ بہت ویک ہو چکے تھے. اوپر سے کروسیڈرز آئے ہوئے تھے، یہاں سے منگولز تھے، تو اس وجہ سے بہت ہی ٹف ٹائم تھا مسلمانوں کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے یہ چونکہ ان کی کوئی سویلائزیشن نہیں تھی، یہ صرف خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے، کوئی سسٹم نہیں تھا، تو یہ اپنا خانہ بدوشوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے وہ بناتے تھے. تو سلجوقس کے زمانے میں ایک سلجوقی بادشاہ جو خوش ہوا عثمان سے، تو اس نے ان کو ایک لینڈ دے دی جہاں پہ کہ یہ لوگ آباد ہو سکتے ہیں. یعنی اب یہ پرماننٹلی وہاں رہنا شروع ہو گئے تھے. تو پرماننٹلی رہنے پہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے اپنی فصیلیں بنانا شروع کر دی، پھر دوسرے لوگوں چھوٹے چھوٹے جگہوں کو فتح کر کے اپنے اندر شامل کرنا شروع کر دیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ جو کرسچنز تھے یا دوسرے مذاہب کے لوگ تھے وہ بھی ان کے انڈر آتے چلے گئے. بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، بعض نے نہیں بھی کیا، تو ان کو پروٹیکشن دی یہ سلیمان سلطانز نے، اور اسی طرح سے سلسلے آگے چلتے چلے گئے. اچھا، عثمان غازی کا رین 27 ایئرز رہا، پھر اس کا بیٹا اورحان غازی 38 ایئرز رہا. اس نے بھی بہت فتوحات کی، بہت زیادہ ایکسپینشنز کی اپنی مملکت میں. اور عثمان کی چونکہ اولاد تھی تو اس کی تربیت بھی بہت اچھی ہوئی بھی تھی. پھر سلطان مراد اول آیا، اس نے بھی 27 ایئرز حکومت کی. اور یہ سب چیزیں سمجھیے، اب یہ ترکی کا جو نقشہ ہے وہ بدلتا چلا جا رہا ہے. ترکی کا یعنی سلطنت عثمانیہ کا. اور ان لوگوں نے اب تقریباً انیٹولیا جو ترکی کا علاقہ خاص کہلاتا ہے وہ قبضہ کر لیا ہے. یورپ کے کچھ علاقوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. ادھر نارتھ افریقہ کی طرف بھی ان کی پہنچ ہو گئی ہے. پھر سلطان بائی یزید آئے، ان کے تقریباً 13 سال گزرے. پھر یہاں پہ سلطان محمد اول اور سلطان مراد دوم 7 سال اور 23 سال ان لوگوں نے حکومت کی. ان سب کی حکومتوں میں کوئی ایسی انبلیویبل چیز تو نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ مزید علاقوں کو فتح کرنا اور ان پہ اپنا قبضہ کرنا، پھر وہاں کے ریسورسز استعمال کرنا، تو اس لحاظ سے تقریباً یہ نارمل بات تھی. لیکن کوئی ان یوزول سی بات جو ہوئی ہے وہ پھر پہنچی ہے سلطان محمد فاتح کے زمانے میں. یہ سلطان محمد دوم بھی کہلاتا ہے، اور سلطان محمد فاتح اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے پھر فائنلی استنبول کو فتح کر لیا تھا. استنبول کا جو علاقہ تھا وہ کرسچنز کے ہاتھوں میں تھا، لیکن اس سے پہلے اس کے والد نے اور اس کے دوسرے لوگوں نے یورپ کی قریب کی کافی زیادہ اسٹیٹس کو فتح کر لیا تھا. لیکن استنبول کے گرد چونکہ ایک بہت بڑی دیوار تھی اور وہ بالکل پانی کے قریب تھا، جہاں سے ان کو یورپ کی طرف سے مدد بھی آ جاتی تھی، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے استنبول کو فتح کرنا ایک بہت ہی مشکل کام تھا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کو یہ ہمت دی کہ پھر اس نے اس کو فتح کیا. تو اس کا رینج شروع میں اس کو بہت کم عمری میں لے آئے تھے، صرف 2 سال کے لیے اس نے حکومت کی، تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے، تنگ ہوئے. تو پھر جو اس سے پہلے تھے مراد دوم جو تھے، سلطان مراد دوم، انہوں نے پھر دوبارہ آ گئے اور پھر انہوں نے حکومت کی. پھر سیکنڈ رینج جب شروع ہوا سلطان محمد فاتح کا تو وہ تقریباً 30 سال کا جو تھے، جس کے دوران پھر انہوں نے استنبول کو بھی فتح کیا.
پھر ان کا سلطان بایزید دوما یہ سلطان محمد کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی 31 ایئرس کو کیا. یہ سب چیزیں ہم کور کر چکے ہیں، تو میں آپ کو بریفلی تھوڑا سا بتا رہا ہوں ان کے بارے میں. پھر سلیم اول آئے، انہوں نے 8 سال لگائے. سلیم اول کے ہی زمانے میں آپ سمجھیے اب سلطان کے بجائے یا خلیفہ بھی کہنے لگے. سلیم اول کے دور کی ایک سگنیفیکنس یہ تھی، آپ سمجھیے. اس کے بعد سلیم ون کے بیٹے تھے سلیمان، ان کو سلیمان دی میگنیفیسنٹ بھی کہتے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہی ہے کہ سب سے زیادہ کسی بھی آٹومن خلیفہ نے جو حکومت کی ہے آٹومن امپائر پہ، وہ سلیمان تھے، سلیمان دی میگنیفیسنٹ. انہوں نے 46 ایئرس حکومت کی، اور اس حکومت کے دوران انہوں نے کافی ایکسپینشنز کی، ٹیریٹوریز کافی گین ہوئیں. انہوں نے پھر یہ کہ بہت ہی فائنینشلی بھی اسٹیبل کیا اپنے پوری حکومت کو، تجارت کی اپنے قریبی قریب ملکوں سے اور جگہوں سے. اور پھر انہوں نے جو ہے اپنا رویہ جو ہے بہت زیادہ لڑائی والا، وہ تو ایک طرح محاذ پہ تو بہت زبردست سپاہی اور وہ تھے، ان کے ساتھ لڑتے تھے، لیکن جو کرسچنز کے ساتھ یا رومن امپائرز کے ساتھ بھی جو بھی یورپ کی طرف رہ گئے تھے، ان سے انہوں نے اس طرح کا وہ رکھا کہ دوستانہ رویہ بھی رکھا کہ بھئی جو ہم بائی فورس جیت گئے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ پھر ہم ہر وقت لڑنے جھگڑنے میں ایک دوسرے کا نقصان نہ کریں. تو بہرحال ان کا دور، اور ان کو آج بھی بیسیکلی ان کو جو میگنیفیسنٹ کا نام دیا ہے وہ دیا یورپینز نے ہے، تو کیونکہ وہ ان سے اتنا زیادہ ناراض نہیں تھے جس طرح کے دوسرے خلفاء سے یا دوسرے سلطان سے ناراض تھے. تو سلیمان دی میگنیفیسنٹ، تو ان کا دور ایک بہت ہائی لائٹڈ دور ہے جو کہ آٹومن امپائر میں گزرا. پھر میں نے آپ لوگوں سے یہ ایک گرافیکل چارٹ کائنڈ آف شیئر کیا تھا، کیونکہ اس طرح سے تھوڑی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. تو انہی چیزوں کو جو میں نے ابھی ڈسکس کیا ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل تھا، ارطغرل کا بیٹا عثمان، پھر عثمان کا بیٹا اورحان، یہ جو ہم نے ڈسکس کیا، پھر اس کا بیٹا مراد، پھر یہ اس کے بعد پھر آپ آ جائیے بایزید. بایزید 1 کے بعد سول وار ہوئی تھی تقریباً 10 سال 11 سال 12 سال. تو اس کے بعد پھر جب چیزیں بہتر ہوئی تو محمد ون نے سنبھالا جو بایزید کا بیٹا تھا، اور سلطنت ایک لحاظ سے ریزیوم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. پھر سن آف بایزید 1 جو تھا وہ آیا، پھر سن آف محمد 1 آیا، مراد 2. مراد 2 جو ہے یہ سلطان محمد فاتح کا والد تھا. تو یہ سلطان محمد فاتح ہیں جن کے دور میں سمجھیے کہ استنبول فتح ہوا. اس کے بعد پھر سن آف بایزید جس کا ذکر ہم نے ابھی کیا تھا، پھر سلیم 1 آئے جن کے دور میں خلافت شروع ہو گئی تھی، سلیمان دی میگنیفیسنٹ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، اور پھر سلیم 2 جو سلیمان کے بیٹے تھے. تو ہم نے یہاں تک اسٹڈی کیا. اس کے بعد بھی آج جو ہم بہت سی چیزیں اسٹڈی کریں گے، لیکن میں نے سلائیڈ میں آپ لوگوں کے لیے یہ سارے چارٹس اور کائنڈ آف جو تصویریں آپ سمجھیں انٹرنیٹ کے اوپر ان لوگوں کی دی گئی ہیں. یقیناً یہ صحیح تصویریں نہیں ہوں گی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی میں ان لوگوں نے جس طرح رپورٹ کی شباہت آئی ہے. اچھا، اب جو ہے آپ سمجھیے ان چیزوں کے بعد اب آج کی کلاس جو مینلی جو جہاں سے ہمیں شروع کرنا تھا، لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا وہاں سے، اب جو ہے ایک دور شروع ہو رہا ہے جہاں پہ عثمانیہ خلافت کا ڈکلائن یا انسٹیبلٹی شروع ہو رہی ہے. یعنی کہ اب ان کا دور پورا گولڈن ایج گزر چکی. سولمن دا گریٹ کے وقت تک آپ سمجھیے گولڈن ایج تھا، اور یہ شروع کب ہوا تھا؟ تقریباً سلطان محمد فاتح سے. سلطان محمد فاتح سے لے کے سولمن دا گریٹ تک ان کی گولڈن ایج تھی. ان لوگوں نے واقعی پوری تقریباً دنیا پہ رول کیا، اور ان کو پوری دنیا ان کو مانتی تھی کہ سب سے بڑی پاور دنیا کے یہی لوگ ہیں. اب یہ سلسلہ تو چلے گا آگے، یہ تو سلسلہ چلا ہے 1923 تک، لیکن آپ دیکھیں 1566 میں تقریباً اس کا ایک دور آنا شروع ہوا جبکہ چیزیں ڈکلائن کی طرف گئیں، اور اس کی وجوہات کیا تھیں وہ ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا، سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا جب انتقال ہوا تو آپ سمجھیے کہ تقریباً اگلے 74 سال، ایک سینچری سمجھ لیجئے، اگلے 74 سال جو ہیں وہ گلوری ڈیز ختم ہو چکے تھے، اور آہستہ آہستہ سے ان کا ڈکلائن شروع ہو گیا تھا. اور پچھلا جو 100 سال تھا وہ آپ سمجھیے کہ مسلسل کوئی نہ کوئی چیزیں بہتر ہو رہی تھی، تو اپ ہل جا رہے تھے، اور پھر اب ڈاؤن ہل جانا شروع کریں گے. جس طرح سے دنیا کی تقریباً اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو چیز اوپر چڑھتی ہے پھر وہ نیچے بھی آتی ہے، تو یہ اونچ نیچ تو لگی رہتی ہے، لیکن یہ کہ اپنے پیک کے اوپر کون کتنا وقت گزارے وہ اصل چیز ہوتی ہے اپنی اہلیت کے مطابق. اچھا، اب ان کے بعد آئے سلیم دوم. اب ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بھی ذکر کیا تھا کہ سلیم دوم جو تھے وہ انہوں نے بھی تقریباً 8 سال حکومت کی،
اور لیکن یہ کہ اس کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ اس نے پھر ایک اپنی کنیز تھی اس کے ساتھ شادی کر لی تھی اور اس کو آزاد کر کے ملکہ بنا دیا تھا، تو حرم سلطان. تو اس نے پھر سلطنت عثمانیہ کا بہت بیڑا غرق کیا، کیونکہ اس زمانے میں جانصاریز تھے، اس میں ابراہیم پاشا تھے. ابراہیم پاشا سے لڑائیاں شروع ہو گئیں اور اس طرح سے بہت سارے پرابلم ہوئی. لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ لوگ لاسٹ کلاس کی ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے چیزیں چلنی شروع ہوئی تھیں. اچھا، سلیم دوم، ہاں سوری، تو یہ جو تھے بیسیکلی، سوری ایک چیز میں نے غلط کہہ دی کہ یہ حرم سلطان جو تھی وہ یہ حرم سلطان اور سلیمان کا بیٹا سلیم دوم تھا. تو حرم سلطان اور سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا جو آخری دور تھا جہاں پہ کہ سمجھیے کہ بالکل ڈکلائن شروع ہو گیا تھا، پھر ان کا بیٹا سلیم دوم آیا جو کہ بہت اسپوائلڈ بچہ تھا. یعنی کہ یہ اس کا بیٹا تھا حرم سلطان کا. سلیمان کے 4 بیٹے اور بھی تھے، لیکن اس کے کہنے پہ، اپنی بیوی کے کہنے پہ اس نے ان 4 بیٹوں کو مروا دیا تھا. تو اس وجہ سے یہ جب بچہ آیا تو جس وقت سلیمان کی ڈیتھ ہوئی، سلیمان دا میگنیفیسنٹ کی، تو اس وقت تک وہ 4 بچے مر چکے تھے. تو اس کے بعد اب یہی بچہ تھا سلیم 2، اور سلیم 2 حریم کا بیٹا تھا. تو حریم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسپوائلڈ بھی تھا، اس کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ڈکلائن شروع ہو گیا. اور وہاں سے پھر لوگوں نے، بلکہ اس کا ایک ٹائٹل تھا، یہ تقریباً ہر خلیفہ کے، ہر سلطان کے کوئی نہ کوئی ٹائٹل ہوا کرتے تھے، بعض مشہور تھے بعض نہیں. تو اس کو سلیم دا ڈرنک بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ہر وقت نشے میں رہتا تھا. اور اس کی جو عادات اور اطوار تھیں وہ بہت ہی یعنی مورل ویلیوز اس کے اندر نہیں تھیں، ہر قسم کے گناہ میں ملوث تھا. حالانکہ اس نے حکومت 8 سال کی، لیکن زیادہ تر پبلک میں نہیں آتا تھا، اپنے محل میں عیاشیوں میں مبتلا رہتا تھا. تو پبلک کا اور خلیفہ کا جو لنک ہوتا ہے، جیسے پہلے عثمانی خلافت بالکل فرنٹ لائنز پہ لڑتے بھی تھے اور ان سے انٹریکٹ بھی کرتے تھے، سوشلائز بھی کرتے تھے، لیکن اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوا کہ یہ صرف عیاشی سے محل کے اندر رہتے تھے، تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور جس طرح جانصاریز پہلے سنبھالتے تھے، حالانکہ ان سے تھوڑی سی گڑبڑیں ہو گئی تھی حرم سلطان کی وجہ سے، لیکن اب پھر بھی اب وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو کے وہ اپنا سرحدیں سنبھال لیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، عام پبلک نارمل طریقے سے رہ رہی ہے. لیکن یہ کہ چونکہ مورالٹی اب اس لیول پہ آ چکی تھی، یعنی کہ بادشاہ کے اندر امورل ایکٹ شروع ہو گئے تھے، شراب، کباب، لڑکیاں، ساری چیزیں، تو اب عوام کے اوپر اس کا بہت برا اثر پڑا. اور جو لوگ ایوریج مسلمان تھے انہوں نے پھر ان سے گائیڈ لائن لینی شروع کر دی. انہوں نے کہا جب ہمارا بادشاہ یہ سارے گناہ کر رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہ کریں. تو اس وجہ سے ایک کمپلیٹ ڈکلائن ہوا، ایک تو بادشاہت کے لیول کے اوپر بھی اور ایک عوام کے لیول کے اوپر بھی، کہ ان کے اندر جو اچھی باتیں تھیں، جو ایتھیکل ویلیوز تھیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو گئیں. اچھا، اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، بہت ہی یعنی کہ بیکار سی حکومت اس کو تصور کیا جاتا ہے. اور جس طرح شراب خانے تھے، وہ زیادہ تر انڈر گراؤنڈ شراب خانے تھے اس زمانے میں بھی، لیکن اب یہ کھل کے سامنے آ گئے تھے. یعنی کہ برائی پہلے چھپی ہوئی تھی، لیکن اب وہ سرفس کے اوپر آ گئی تھی. اور جب خلیفہ اور سلطان اور سارے لوگ اس میں خود انوالو ہو گئے، تو پھر دوسرے لوگوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. پھر مراد سلیم 2 کے انتقال کے بعد مراد سوم آیا. اب انہوں نے تقریباً 21 سال حکومت کی. اس کے دور میں بھی کوئی بہت زیادہ بڑی چیزیں نہیں ہوئیں. اپنے والد کی طرح اس نے بھی، والد کی تربیت میں تھا تو اس نے بھی وہی ایونز جو تھے وہ ایگزسٹ کر رہے تھے. اب فرق صرف اتنا ہو رہا ہے کہ یہ برائیاں جیسے شراب خانے یا دوسری جو قوبت خانے جنہیں آپ کہیں، یا جہاں گناہ اور کے کام ہوتے تھے، وہ پہلے انڈر گراؤنڈ ہوتے تھے، پہلے بھی ہوتے تھے چھوٹے لیول کے اوپر، اور جب کوئی پکڑا جاتا تھا تو اس کو اچھی سزا دی جاتی تھی تاکہ یہ برائیاں ابھر کے سامنے نہ آئیں. لیکن سلیم 2 کے بعد سے یہ چیزیں اب کھلے عام ہونے لگیں، یعنی کہ شراب خانے عام کھل گئے، لوگ اس میں بیٹھتے تھے اور کسی کو پکڑا نہیں جاتا تھا. تو یہ چیزیں مراد 3 کے زمانے میں بھی کنٹینیو ہوئیں. اس نے 21 سال حکومت کی، اور جو ہے اس لحاظ سے تو اسٹیبلٹی تھی کہ کوئی ایسا میجر کسی دوسرے ملک کی طرف سے اٹیک نہیں ہوا، یا کوئی ایسا فائنینشیل اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے پرابلم میں آئیں. لیکن اسٹیبلٹی اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، لیکن مورل ویلیوز جو ہیں، مورل ڈکلائن، وہ کمپلیٹلی شروع ہو چکا تھا بہت بڑے لیول پہ. 21 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد اس کے بیٹے محمد 3 نے ٹک اوور کیا. مراد 3 کے بیٹے تھا محمد 3، اس نے بھی 8 سال حکومت کی.
مراد تھری جو ہے، اب یہ چیز آپ لوگوں کو یاد رکھنے والی ہے، مراد تھری کے جو ہے 20 بیٹے تھے، اور محمد تھری جو تھا وہ جب خلیفہ بنا تو اس کے جو 19 بھائی تھے، 19 of his brothers were all killed. اور اس کی وجہ یہ تھی، اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، بیچ میں کئی دفعہ ہوا کہ انہوں نے اپنے 4 بھائی تھے تو 3 کو مروا دیا، یا 2 بھائی تھے تو 1 کو مروا دیا، تاکہ حکومت میں اسٹیبلٹی رہے. یہ میں نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ ایک جو پرابلم تھی عثمانیہ خلافت میں وہ یہ بھی تھی کہ یہ اپنی حکومت کی اسٹیبلٹی کے لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائی آپس میں لڑیں تو کوئی خلافت کی ڈویژن ہو جائے، یا یہ کہ سول وار شروع آ جائے. سول وار کو اوائڈ کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے اپنے یعنی باپ، جو اکثر ہوتا تھا کہ باپ جو ہے اپنے باقی بیٹوں کو مروا دیتا تھا اور اپنا جو فیورٹ بیٹا ہوتا تھا اسے کنگ بنا دیتا تھا. اچھا، ابھی تک یہ 1 2 3 4 کے لیول پہ ہوتا تھا. جب محمد تھری خلیفہ بنا تو اس وقت مراد تھری کے 20 بیٹے تھے، جس میں سے ایک محمد تھری تھا اور اس کے 19 بھائی تھے. تو جب وہ بنا تو اس نے پھر اپنے 19 بھائیوں کو قتل کروا دیا. تو یہ ایک بہت ہی سیڈ ایونٹ ہے عثمانیہ خلافت کا، بلکہ پوری دنیا میں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اس وقت پھر یہ ہوا کہ کوئی اپنے بیڈ روم سے کسی کی لاش ملے جس کے گلے میں پھندا لگا ہوا تھا، کوئی کسی کو کسی اور طریقے سے مارا ہوا تھا، لیکن اس طرح سے چھپ کے ان سب کو قتل کیا گیا کہ تاکہ عوام بپھرے نہیں. لیکن بہرحال عوام جانتی تھی، عوام کو اندازہ تھا، لیکن خلافت اتنی طاقتور تھی کہ اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. تو اس وجہ سے یہ جب واقعہ ہوا تو پھر محمد تھری کنگ تو بن گیا، خلیفہ تو بن گیا، لیکن یہ کہ ایک بہت ہی دکھ، یعنی کہ سوچیں ان سب کی مختلف بیویوں سے تھے یہ بچے، تو اب ان کی جو مائیں تھیں ان بچوں کی جن کو مارا گیا، ان کے دلوں میں کس قدر دکھ، تکلیف اور پھر آہیں بھی ان کی نکلیں. تو یہ سب چیزیں اپنے لحاظ سے ایک کسٹمری چیز بنی ہوئی تھی، لیکن اس وقت آ کر یہ اپنے پورے پیک پہ پہنچ گئی تھی. اچھا، اس نے بھی پھر صرف 8 سال حکومت کی، یعنی 19 بھائیوں کو مروانے کے بعد اس نے صرف 8 سال حکومت کی، اور پھر اس کا بیٹا آیا احمد اول. احمد جو ہے نام کا یہ پہلا خلیفہ ہے جس نے تقریباً 14 سال حکومت کی. اس نے جو پہلی چیز کی، کیونکہ اس کے دل میں بھی یہ بہت بڑی چیز موجود تھی کہ یہ جو 19 لوگوں کو اس کے سمجھے انکل ہوئے تو 19 لوگوں کو قتل کیا، تو اس نے سب سے پہلے آ کے یہ پریکٹس کو ختم کر دیا. اس نے کہا کہ بھائی اگر بھائی کے بعد بھائی خلیفہ بنتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اگر ایک کوئی نہیں بن پاتا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ پریکٹس اب ہم ختم کرتے ہیں. تو آپ لوگ یاد رکھیں کہ سب سے وحشیانہ جو یہ ایکٹ ہوا وہ ہوا سمجھیے اس کے محمد تھری کے زمانے میں، اور اس کے بعد احمد اول نہیں آتے اس کو ختم کر دیا. اس نے 14 سال حکومت کی. تو اب دیکھیں چونکہ یہ وہ رول ختم کر چکا تھا، تو اس کے انتقال کے بعد اب اس کا بھائی مصطفیٰ وہ کیلف بنا. لیکن اب چونکہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا ہی بنتا تھا، اب یہ مصطفیٰ جب بنا تو لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، اور لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا بیٹا ہی بننا چاہیے احمد ون کا. تو پھر ان کے جو نیفیوز تھے انہوں نے کو کیا، انہوں نے اس کی حکومت کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھی اس کو قتل کر کے اپنی حکومت لے آئے، یا اس کو نکال کے اپنی حکومت لے آئے. اب عثمان دوم کی حکومت آئی. کہ عثمان دوم کون ہے؟ اب یہ احمد کا بیٹا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کو حکومت کس کی آئی تھی؟ احمد کے بھائی کی، جس کا نام مصطفیٰ تھا. تو اب احمد کا بیٹا چونکہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں اس کا بیٹا ہوں تو میں خلیفہ بنوں گا، لیکن اس نے بنا دیا مصطفیٰ کو. تو اس وجہ سے چچا اور بھتیجے میں لڑائی شروع ہو گئی، اور جس کے نتیجے میں پھر بھتیجے نے اپنے چچا کو ہٹا کے خود خلیفہ بن گیا. عثمان دوم کا دور جو ہے وہ تقریباً 4 سال چلا. اچھا، اب اس کا چونکہ بہت کنٹروورشل فگر تھا، اس کے جو حکومت لے کر آیا تھا وہ بھی لڑائی جھگڑے کے اس میں لایا تھا، کوئی عوام اس سے بہت زیادہ خوش نہیں تھی. اور اس کے اندر ایک سگنیفیکنس تھی کہ یہ ہمیشہ یہ ہمیشہ اپنے جو جانصاریز تھے، جو آرمی تھی، ان کے اوپر شک کرتا تھا.
تو یہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ یا تو میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں اور یا یہ پورا کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہماری حکومت کو قبضے میں کر لیں گے، اور یہ ہر وقت میرے خلاف پلاٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ بارز اور شراب خانے، اور پھر اس زمانے میں کافی بھی ایک نئی چیز آئی تھی جو بہت زیادہ عام ہو گئی تھی، تو کافی شاپس کھل گئے تھے پورے مملکت میں۔ تو جانصاریز جو تھے وہ چونکہ لڑنے والے لوگ تھے، زیادہ تر باہر رہتے تھے، تو وہ اکثر شاموں کو وہ کافی شاپس میں بیٹھ کے اور جو ہے وہ اپنا آرام کرتے تھے اور سوشلائز کرتے تھے، گپے مارتے تھے، کافی پیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جانصاریز کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ تھی۔ تو چونکہ عثمان 2 کو ان لوگوں کے اوپر شک تھا، تو اس نے کیا کیا، سب سے پہلے اس نے یہ تمام کافی ہاؤس بند کر دیا۔ کافی ہاؤس بند کرنے سے اب جانصاریز فرض کریں اگر وہ پلاٹنگ کرتے بھی تھے تو ان کا ایک بہت بڑا جو جگہ تھی پلاٹ کرنے کی وہ کافی ہاؤسز تھے، تو کافی ہاؤسز بند ہو گئے تو اب وہ نہ مل سک رہے تھے، نہ سوشلائز کر سک رہے تھے۔ تو یہ اس کے اوپر سے یہ اس سے پھر بہت اور زیادہ ناراض ہو گئے۔ تو اب جو فرکشن ہے بٹوین عثمان 2 اینڈ جانصاریز، ان کی جو آرمی تھی، اور اتنی زیادہ فرکشن بڑھ گئی کہ فائنلی جانصاریز نے ریوولٹ کیا اور اس کو ٹارچر کیا، اس کو قید کیا اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ تو یعنی جانصاریز نے اسے قتل کرتے پھر مصطفیٰ دوبارہ سے پاور میں آ گیا، یعنی جس مصطفیٰ جو کہ احمد 1 کا بھائی تھا، پھر جانصاریز نے جو ہے اس کو جب اتنا زیادہ برا تھا تو اس نے کہا بھائی مصطفیٰ کو جو ہے وہ ابھی زندہ ہے، تو انہوں نے اس کو پاور میں لے آئے۔ جیسے ہی عثمان 2 ڈائی ہوا تو اس مصطفیٰ اول دوبارہ آ گیا۔ تو اس کا پہلا رین صرف 1 سال کا تھا جب اس کو الٹ دیا تھا اس کے بھتیجے نے، پھر دوبارہ جب جانصاریز اسے لے کر آئے تو ان کا دور چلا پھر 4 سال، ٹھیک ہے، 1623 تک یہ دور چل رہا ہے، اب سمجھیے۔ اچھا، اب جو ہے مصطفیٰ صرف 4 سال کا اس نے حکومت کی، پھر مراد 4 آیا اور پھر اس کا بھی اس کو کو ہوا، اس میں مصطفیٰ کو کل کر دیا گیا اور مراد 4 آ گیا، مراد 4 نے ٹیک اوور کر لیا۔ تو اب یہ سمجھیے تھوڑے تھوڑے سال حکومت ہو رہی ہے، دوسرا آ کے اس کو اب ایک سلسلہ بن چکا ہے۔ اچھا، اس موقع پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اب 2 پرابلم تھے۔ ایک تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اپنے بھائیوں کو مروا دیتے تھے تاکہ جو ہے کوئی سول وار نہ ہو آپس میں، تو اس چیز کو جب ختم کی اور جب بھائیوں کو زندہ رہنے دیا تو پھر یہ سلسلے اور زیادہ شروع ہو گیا کہ بھائی بھائی کو مروا دیتا تھا اور پھر قبضہ کر لیتا تھا۔ تو اوور آل وہ ایک عجیب سی جو چیز تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن جو پرابلم تھا وہ اسٹل ایگزسٹ کیا، کیونکہ ایک بادشاہ اگر ہے تو اس کے 4 بیٹے ہیں، تو وہ چاروں بیٹے یہ چاہتے تھے کہ ہم بادشاہ بنے۔ تو اس زمانے میں تو مروا دیتے تھے، تو کسی کے پاس آپشن نہیں تھا، کوئی ایک کو بنا دیتے تھے۔ اب جو ہے یہ سب بھائیوں کو مرواتے نہیں تھے، تو اب یہ بھائی کچھ ہی عرصے بعد ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر کے یا تو فوج کے تھرو کو لے آتے تھے یا یہ کہ خود ہی سے قتل کروا دیتے تھے اور پھر اب حکومت پہ بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ پرابلم یعنی کیچ 22 میں بن کے رہ گیا تھا، لیکن بہرحال دس از پارٹ آف دیئر کلچر۔ اچھا، اب مراد 4 آئے۔ مراد 4 جو ہیں یہ بیسیکلی 17 سال کی انہوں نے حکومت کی اور انہوں نے تھوڑی سی اسٹیبلٹی دوبارہ سے قائم کرنے کی کوشش کی، اور جو ہے انہوں نے آٹومن امپائر کو ڈگنیٹی دی تھوڑا، انہوں نے یعنی کہ جو دوسری ایونلس آ گئی تھیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ایک اب آہستہ آہستہ یہ لوگ فائنینشیل ایشوز میں بھی آ رہے تھے کہ بتائیے جب آپ کی لینڈز کم ہوتی چلی جائیں گی تو جو آپ کو وہاں سے مال غنیمت اور سب آتا تھا، جو ٹیکس آتا تھا وہ سب کم ہونا شروع ہو جائے گا، تو آپ کی جو حکومت کا اسٹائل تھا، جو وے آف لائف تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ مشکلات شروع ہونے لگی تھیں، لیکن یہ کہ یہ تقریباً دور 17 سال کا اسموتھ رہا، اور اس کے بعد پھر جانصاریز بھی جو ہیں انہوں نے جو ہے اس کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے 17 سال حکومت کرنے کے بعد کوئی نیچرل کاز کے تھرو اس کی ڈیتھ ہوئی، اور پھر جانصاریز وغیرہ جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے اس کے دور میں حکومت کی تھی۔ اچھا، اب یہ ایک اور دوسرا دور مزید سیویئر دور شروع ہوتا ہے انسٹیبلٹی کا، ان ڈکلائن کا آف آٹومن امپائر۔ یہ شروع ہو رہا ہے کب؟ 1640 سے شروع ہوا اور پھر 1757 تک چلے گا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ 1757 کے بعد پھر آخری جو کچھ خلافت ہے انہوں نے تھوڑی کوششیں کی تھی، جس کی وجہ سے آٹومن امپائر پھر تھوڑا سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بہرحال یہ سیکنڈ میجر ڈکلائن فیز جو ہے وہ 1440 سے شروع ہوا۔ کس کے وقت سے؟ جب احمد 1 کا بیٹا آیا ابراہیم۔ ابراہیم نے بھی 8 سال حکومت کی
اور اس نے مراد فور کو کے بعد ٹیک اوور کیا. وہ کوئی اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا, اور اس کو جس طرح میں نے ابھی بتایا تھا کہ فائنینشیل سچویشن بہت خراب ہو رہی تھی, تو اس کو فائنینشلی اتنی چیزوں کا پتہ نہیں تھا, تو آہستہ آہستہ فائنینشیل ڈکلائن بھی آنا شروع ہو گیا, مورل ڈکلائن تو شروع ہو ہی چکا تھا, اور ایڈمنسٹریٹر ڈکلائن بھی شروع ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں مل کے اب یہ بالکل ایک سیریس اسٹیپ ڈاؤن فال شروع ہو گیا آٹومن امپائر کا. جتنے جو سپاہی تھے اور عام پبلک تھی, سپاہیوں کو پیسہ زیادہ نہیں مل رہا, سیلریز نہیں مل رہی, عام پبلک کو بزنس اپرچونٹیز نہیں ہے, کام نہیں مل رہا, تو اب ظاہر سی بات ہے اس طرح سے عوام اور فوج دونوں جب انہیپی ہو جائیں تو پھر کسی نہ کسی قسم کی پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. تو ابراہیم ون کو پھر ان لوگوں نے مل کے, کچھ لوگوں نے اور آرمی نے مل کے ابراہیم ون کو قتل کر دیا, اور اس کے بعد جو ہے آپ سمجھیے محمد چہارم محمد فور آ گیا. اچھا, اب یہ چیز آپ لوگوں کو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے, مجھے پتا ہے یہ یاد رکھنا بہت مشکل ہے, تو میں کوئز وغیرہ میں آپ لوگوں سے بہت زیادہ جو لوگ ان نون لوگ ہیں ان کے بارے میں نہیں پوچھوں گا, لیکن اپنے ذہن میں ایک سیکوینس بس رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو میں یہ بریفلی بتا رہا ہوں کہ کتنے خلافت تھے, کتنے سلطان تھے. کچھ لوگوں کی جو بہت سگنیفیکنس تھی وہ تو آپ لوگ یاد رکھ لیں, لیکن یہ کہ جو بالکل انسگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن تھا جن کا, ان لوگوں کو بہت زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن پلیز اس کو پڑھنا ضروری ہے, نہیں تو پھر وہی والی بات کے بیچ میں اگر کوئی گیپ آ گیا تو پھر آپ لوگوں کو چیزیں یاد نہیں رہیں گی. اور ہماری کلاس کا جو ٹیگ لائن ہے وہ بھی ہے کنیکٹنگ دا ڈاٹس, تو آپ لوگوں کو ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھنی ہے تاکہ کوئی پرابلمز نہ آئے پھر آپ لوگوں کو یاد رکھنے میں. اس نے بھی 39 ایئرز حکومت کی. یہ سلیمان میگنیفیسنٹ جس نے 46 ایئرز حکومت کی تھی, اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ یہ اس نے 39, اور اس کی ایج صرف 6 سال تھی. اب آپ لوگ سوچیں گے 6 سال میں کوئی خلافت کیسے سنبھال سکتا ہے, تو ہوتا یہ تھا کہ اس کے جو وزیر ہوتے تھے اور اس کے جو جانصاری اس کے لیڈرز ہوتے تھے وہ لوگ بیسیکلی حکومت سنبھالتے تھے, لیکن اس کی تربیت, اس کی ٹریننگ, اس کی ایجوکیشن ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھیں, اور جیسے ہی یہ اس قابل پہنچتا تھا کہ اب یہ کچھ خلافت سنبھال سکتا ہے تو پھر اس کو ٹوٹل خلافت دے دی جاتی تھی. اور اسی وجہ سے چونکہ اتنی کم عمری میں یہ آیا تو پھر یہ تقریباً 39 ایئرس رہا. اچھا, اس نے بھی اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی, ملٹری جو پروسیسز تھے ان کو, پھر ملٹری کے جو سیلریز تھیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی, تو اس کی کوششیں کافی بہتر تھیں, اور اس طرح لگ رہا تھا کہ اب جو ہے چیزیں کچھ سنبھلنا شروع ہوں گی. لیکن پھر وہی ہوا کہ اس کے بھائیوں نے اس کے خلاف, اب بھائیوں کو زندہ چھوڑ دیا تھا تو اس کے بھائیوں نے اس کے خلاف پلان کیا اور پھر اس کو خلافت سے اتار دیا. پھر اس کے بعد آیا سلیمان دوم, سن آف ابراہیم. اچھا, یہ آیا اس وقت جب یہ محمد فور کو اتار دیا گیا. پرابلم جو تھے فائنینشیل اور ملٹری ایشوز چل رہے تھے, اس نے صرف 4 سال حکومت تھی. اس طرح کے اوقات بھی آئے کہ بہت سی لینڈز وغیرہ جو ہیں دوسرے لوگوں نے اب آٹومن امپائر کی جگہوں کو آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, میں نے آٹومن امپائر کے شروع کی کلاس میں پورے تقریباً 20-25 میپس دکھائے تھے کہ کس طرح سے عثمانیہ خلافت ایک چھوٹے سے ڈاٹ سے ابھری, پوری ترکی پہ نہیں بلکہ پورے تین بر اعظموں پہ چھا گئی, اور پھر کس طرح اس کی واپسی ہوئی, اور آخر میں پھر وہ دوبارہ سمٹ کر تقریباً اتنی ہی ہو گئی. اور پھر نیشنل موومنٹ چلا تھا کمال اتا ترک کا 1923-24 میں. اس کے بعد پھر انہوں نے نیشنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے پھر ترکی کی باؤنڈریز کو یورپ نے اور امریکہ نے اور سب نے ان کو کہہ دیا اچھا بھائی اب تم آزاد ہو, لیکن اب تمہاری عثمانیہ خلافت ختم ہو گئی, اب تم لوگ کیلفس نہیں کہلاؤ گے, اور صرف تمہاری لینڈ یہ ترکی ہے, جس کے بعد سے پھر آج کا جو ہم ترکی دیکھتے ہیں. اس کے بھی ٹورڈز دی اینڈ ہم انشاءاللہ تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے کہ ترکی عثمانیہ خلافت جو ہے وہ ترکی میں کیسے تبدیل ہوئی. پھر اس کا بھائی آیا احمد ٹو نے تقریباً 4 سال حکومت کی. سیم پرابلم کنٹینیو کرتے رہے, کوئی لڑائیاں نہیں ہوئی, کوئی نئی مال غنیمت نہیں آئے, کسی جگہ انہوں نے حملہ نہیں کیا, اپنی لینڈ لوز کرتے جا رہے ہیں گین کرنے کے بجائے. تو فائنینشیل پرابلمز اتنی ہو گئیں کہ اب عام لوگوں میں, سول وار تو نہیں تھی عوام کے لیول پہ چونکہ معاملات تھے, لیکن اسٹل بہت ساری پرابلم شروع ہو گئی تھیں. پھر مصطفیٰ دوم آئے. مصطفیٰ دوم جو تھے یہ محمد فور کے بیٹے تھے. اب یہ بھائیوں میں چل رہا ہے سلسلہ. انہوں نے 8 سال حکومت کی. سیم پرابلم, پھر ان کو ہٹا دیا گیا اور پھر احمد 3 کو خلیفہ بنا دیا گیا. احمد 3 آئے, انہوں نے 27 سال حکومت کی.
اور یہ محمد فور کا ہی بیٹا تھا، یا تیسرا یا چوتھا بیٹا تھا. اور یہ کوئی اچھا لیڈر نہیں تھا، بہت ہی عیاشی والی زندگی تھی. اب دیکھیں فرق کیا ہے، شروع کے جو عثمانیہ خلافت کے لوگ تھے جنہوں نے عثمان سے لے کے جنہوں نے حکومتیں اسٹیبلش کی اور ایک چھوٹے سے شہر سے لے کے پورے 3 بر اعظم پہ آ گئے تھے، اب اسی بالکل آپ سمجھیے کسی نے الٹے قدموں پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے. اور وہ ساری ویلیوز، بہادری اور شجاعت اور قناعت اور لوگوں کے اندر گھلنا ملنا، اسلام کے اوپر چلنا، یہ تمام چیزیں اب یہ نئے لیڈر بھول چکے ہیں. اب ان کو صرف خلافت مل رہی ہے تو وہ عیاشی کر رہے ہیں، اپنے قریبی لوگوں کو، وزیروں کو اور رشتہ داروں کو عیاشی کرا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، اور حکومت کا ڈاؤن فال سے ڈاؤن فال ترین شروع ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ چونکہ اب حالات ایسے تھے، جتنا کسی اب سوچیں ایک بہت بڑی امپائر قائم ہو چکی تھی تو اس کو اب ختم ہونے میں بھی تو ٹائم لگے گا نا. تو اس نے 27 سال بیٹھ کے آرام سے حکومت کی. ملٹری ڈکلائن بہت زیادہ ہو چکے تھے، لینڈ انہوں نے بھی بہت زیادہ لوز کی. پھر لوگ آہستہ آہستہ اس کے بھی خلاف ہو گئے. اس کا جو بھتیجا تھا محمود ون، اس نے پھر اس کو ریموو کر دیا اور وہ خلافت اس نے حاصل کر لی. محمود ون جو ہے اس نے بھی تقریباً اس نے 27 سال کی، مصطفیٰ نے، اس نے اب 24 سال حکومت کی. 24 سال حکومت میں بھی کوئی سگنیفیکنس چیز نہیں تھی. اس میں بس ایک سگنیفیکنس چیز یہ ہوئی کہ اس نے جو ہے اب مسلمان آپس میں پہلے بھی لڑے تھے، لیکن اب بہت میجر صفویت کے ساتھ لڑائی بھی، حالانکہ صفویت کو ہرا دیا تھا، لیکن سٹل سمجھیں ایران کی طرف جتنے حکومتیں ڈیولپ ہو گئی تھیں ان کو انہوں نے جنگ ان کے ساتھ ہوئی. تو اب یہ سارا ڈکلائن کا سلسلہ چل رہا ہے. اب اس موقع پہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ آٹومن جو ہے اسٹل ایگزسٹڈ، یعنی کہ وہ تقریباً اس کے بعد بھی 250-300 سال تک رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ شروع کے آٹومن امپائر اتنے اللہ والے اور اتنے بہادر اور شجاعت سے بھرپور لوگ تھے کہ ان کی برکت چل رہی تھی ابھی تک. یعنی کہ جب چیزیں بہت زیادہ اچھی ہو جائیں، معاشرے میں بہت ہی بہتری آ جائے، تو پھر آہستہ آہستہ کچھ خراب لوگ بھی آ جائیں تو پرانے لوگوں کی برکتوں کی وجہ سے اور ان کے اسٹیبلش سسٹم کی وجہ سے چیزیں کچھ عرصے چل جاتی ہیں. ایک وجہ تو اس کی یہ تھی. اور پھر ظاہر سی بات دوسری وجہ یہی تھی کہ چونکہ بہت ہی ہیوج امپائر بن گئی تھی تو اس کی کولیپس میں تھوڑا ٹائم لگنا تھا. اور پھر یہ کہ اسی وجہ سے پھر کچھ تقریباً 2-3 سینچریز کے بعد جا کے پھر مزید کمپلیٹلی ڈاؤن فال آیا. سول وار جو ہیں وہ بہت کامن ہو چکی تھیں. اب ہم لوگوں نے میجر سول وارز کا تو ذکر کیا ہے، لیکن یہ کہ بیچ بیچ میں سول وارز اس طرح سے کبھی حکومت اور جانسریز میں لڑائی ہو جاتی تھی، کبھی عوام میں اور جانسریز میں ہو جاتی تھی، کبھی خلیفہ چونکہ پبلک میں آ کے بات نہیں کر رہا ہوتا تھا، ان کے درمیان ڈسٹینس اور گیپ پیدا ہو جاتا تھا. تو یہ تمام چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ڈکلائن پہ بھی تھیں چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ اٹ ٹک آلموسٹ 200 to 300 ایئرس مزید، کہ جس کے بعد یہ تمام چیزیں تباہ ہو گئیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. آج کے لیے پھر اتنا ہی، پھر ابھی سوال جواب کے لیے شروع کر دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.